अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. मेरा नाम है दुआ वसी. मैं हूँ वसी शाह. अच्छा, सो आज का फॉर्मेट जो है वो थोड़ा ऑब्वियसली डिफरेंट है. यूजुअली आप में बैठ के बातें करते हैं, लेकिन आज वी आर जॉइंड बाय अ वेरी स्पेशल गेस्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गजाली एजुकेशन ट्रस्ट, जिसमें जो है 850 से ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. जी, गैर मामूली फिगर है. एग्जैक्टली. बट इससे मैं चाह रही थी कि इंस्टेड ऑफ मैं बताऊं फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं चाह रही थी कि मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर दूं और वो हमसे बात करें, हमें एग्जैक्टली बताएं. एंड आई वाज थिंकिंग कि आई मीन यू नो इट्स गजाली एजुकेशन ट्रस्ट एक तो फेमस है, मोस्ट पीपल नो अबाउट इट, लेकिन मैं चाह रही थी कि जो हमारे साथ आज मोहम्मद आमिर साहब आए हैं वो हमें थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताएं. अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की दुआ, इसलिए कि जो हमारे ये दोस्त हैं, भाई हैं मोहम्मद आमिर साहब, अमूमन ये होता है कि जब भी इनके साथ मुलाकात हो, मुन शोज़ में बहुत ज़्यादा मुलाकात होती है. मैंने तो खैर ट्रैवल भी बहुत किया है हमने इकट्ठे, मगर होता ये है कि इनका काम इतना बड़ा है, इतना गैर मामूली है गजाली का, कि उसके बारे में ही ज़्यादा बात होती है. मगर इनकी अपनी शख्सियत जो है वो भी बड़ी मरंजा मरंज शख्सियत है, और अपनी शख्सियत के हवाले से, काबिलियत के हवाले से भी बहुत शानदार आदमी है. और मेरे ख़्याल में इनकी जो शख्सी ज़िंदगी का खाका है, चूँकि उस पर भी मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कभी बात हुई है, आज ज़रा उस पर भी बात होगी तो वो भी मेरे ख्याल में लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होगी. वो लोगों को बहुत सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये जितनी काबिल शख्सियत हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर ये इस काम में नहीं होते जिस वक्त ये इस काम में है, जिसका अजर अल्लाह ही इनको दे सकता है, तो वो जो दुनियावी लिहाज से जिसे कहते हैं ना कि बड़ी यानी कि बड़ा मार्शल बना रहे होते हैं. हाँ, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं. अच्छा चलिए, लेट्स वेलकम. और आपके इदारे के पढ़े हुए हैं कि आप इनके इदारे की पढ़ी नहीं है, जैसे जो भी कह लें आप. दोनों लम्स के माशाल्लाह. ठीक है, वेलकम टू द शो. अच्छा, सो मैं आपसे जो बात जहाँ से शुरू करना चाह रही थी, मेरा ख्याल था आप लम्स से शुरू करेंगे. नहीं वो ये कि एक तो लाइक कितने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, कब से इसकी बुनियाद कब रखी गई, कैसे रखी गई, हम ज़रा अगर इससे शुरू कर लें, देन आई यू नो. बहुत बहुत शुक्रिया जी, दुआ आपका भी, वसी शाह साहब आपका भी. नहीं आपको मोहब्बत, आप तशरीफ आपने दावत दी, और ख़ास तौर पे रमज़ान की इस ट्रांसमिशन के अंदर. बुनियादी तौर पर ये ख्याल कोई आज से कोई 25-30 साल पहले आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटियों से फ़ारिगशुदा कुछ दोस्तों के जहन में आया कि हमें अपने अपने काम के साथ कोई पाकिस्तान की खिदमत का कोई काम करना चाहिए उसके अंदर में. और बुनियादी तौर पे इन सब दोस्तों का ताल्लुक जो है पाकिस्तान के देही इलाकों से था, और उनके वालिदैन किसी न किसी तौर पे तालीम के शोबे से वाबस्ता. और सरगोदा का इसमें बड़ा अहम किरदार है इसके अंदर, ये आपको शायद नहीं पता है जनाब. हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है. और तो उस वक्त ये सोचा गया कि क्या किया जाना चाहिए. पाकिस्तान की जो सूरत हाल आज मौजूद है, तकरीबन 20-25 साल पहले भी इसी से मिलती जुलती सूरत हाल जो है उस वक्त भी मौजूद थी. इतनी ख़राब तो वैसे नहीं थी. हाँ, इतनी ख़राब तो नहीं थी, अब ज़्यादा आप कह सकते हो गई है, लेकिन आप कहते हैं कि मुश्किल मरहले में हमेशा ही पाकिस्तान रहा है उस वक्त. अच्छा आमिर भाई, आप चूँकि एक स्कॉलर आदमी भी हैं और आप बहुत यानी कि अमली मैदान के आप सिपाही हैं ना, किरदार के भी, और अपना बाकायदा गुफ्तार के तो हैं ही हैं. मैं इसकी तरफ आता हूँ जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप दोनों अपनी बात कीजिएगा, मगर मुझे अगर आप बीच में से इजाज़त देते, मैं आपके हवाले जानना चाहूँगा कि जैसे होता है ना कि मुआशरा 10-20 साल में कुछ आगे जाता है, कुछ पीछे जाता है. पिछले 25 साल में अगर हम यूँ समझिए कि हम बात कर रहे हैं 1995 से 2025 तक की, ठीक है, ये 25 बरस हो गए. उससे पिछले जो 25 साल थे, क्या पिछले 25 सालों में पाकिस्तान जितना तरक्की किया था, जितना नीचे आया था, इन 25 सालों में उससे ज़्यादा परसेंटेज से नीचे आया है, ज़्यादा तेज़ी से नीचे आया है, या उसी रेशो से नीचे आ रहे हैं जैसे हम आ रहे हैं? हमारी जो तनज़्ज़ुली का सफ़र है वो ज़्यादा तेज़ है. जी, ज़्यादा तेज़ है. उसमें हम ज़्यादा लंबी बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ कर सकते हैं, लेकिन ये मजमूई तौर पे यानी ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, और हमारे सोचने वालों के लिए भी ये ज़रूरी है कि जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे थे, अगरचे वो रफ्तार उस वक्त भी कोई बहुत आप नहीं कह सकते कि हम उस पर कोई उसे खुशाइन करार दे सकें, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ सफ़र हमारा जारी था. लेकिन जो गुज़श्ता हमारी 2-3 दहाइयाँ गुजरी हैं, उसमें तो सूरत हाल बहुत वर्स हुई है हमारी. मुनीर साहब का एक शेर याद आ गया, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता. और या से कह सकते हैं कि दायरों का एक सफ़र, जी, दायरों, विशियस सर्कल ऑफ, जी, हरकत तेज़ तर है और सफ़र जो है वो बहुत आहिस्ता है. तो ये बहरहाल सूरत हाल रही. तो बहरहाल उस वक्त सोचा गया कि पाकिस्तान के लिए क्या किया जाना चाहिए, और मैंने जिस तरह कह रहा था कि सूरत हाल तो ये थी कि आप पाकिस्तान की जिस जगह भी हाथ रखें वहाँ पर इस्लाह की ज़रूरत थी और काम करने की ज़रूरत थी ना. तो खासी सोचो विचार के वजह बाद ये फ़ैसला किया गया कि हम
پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کریں. اور مستقبل سے مراد یہ تھی کہ اس کے جو ہماری یوتھ ہے, ہمارے جو بچے ہیں جنہوں نے آگے جا کے پاکستان کا جو ہے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے اور اس میں آگے بڑھنا ہے, تو ہم ان کے حوالے سے کچھ سوچ و بچار کریں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر. اور اس میں ہمیں یہ لگا کہ اگر ہم نے مستقبل کے لیے کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے, تو ہمیں لگا ان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے وہ تعلیم ہوگی. جس طرح ایک والد جو ہے اپنے بچوں کے لیے اگر وہ سوچ و بچار کرے گا, ایک سمجھدار والد, تو ہمیشہ وہ پریفر کرے گا ہر چیز کے اوپر ان کی تعلیم کو. یہ ایک والد کا اور والدہ کا فیصلہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں, اچھے ادارے میں دلوائیں اور یہ پڑھ لکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. تو ہمیں لگا کہ قوم کے حوالے سے بھی یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ قوم کے بچوں کو اگر کوئی چیز دینی ہے تو باقی چیزیں شاید بعد میں آئے, چاہے وہ کپڑے ہیں یا خوراک ہے یا کوئی اور چیز ہے, وہ بھی اہم ہے اپنی جگہ پر, لیکن شاید سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ وہ تعلیم ہے. اب درست کہہ رہے ہیں, پیٹ کاٹ کے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. تو ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم بچوں کی تعلیم پر کام کریں. اور پھر یہ تھا کہ چونکہ ایک لمیٹڈ ریسورسز تھے, سب لوگ یونیورسٹیوں سے فارغ ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے کاموں میں تھے, کوئی بزنس کا تھا, کوئی جاب میں تھا, تو یہ تھا کہ کیسے یہ کام شروع کیا جائے تعلیم کا. تو اس میں پھر یہ سوچ و بچار کے بعد یہ ہم نے نتیجہ نکالا کہ جو پاکستان کے دیہی علاقے ہیں کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا, کیونکہ شہروں کے اندر پھر بھی حکومت پہنچ جاتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر پہنچ جاتا ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں 1995-97 کی. اس وقت گاؤں دیہاتوں کے اندر گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور سیکٹر بھی نہیں جا رہا تھا, اور ویسے آج تک بھی نہیں گیا, اس لیے کہ وہ چھوٹے علاقے تھے اور وہاں پر پیئنگ کیپیسٹی لوگوں کی نہیں تھی, تو پرائیویٹ سیکٹر وہاں گیا ہی نہیں, آج بھی نہیں گیا. تو ہمیں لگا کہ ہمیں گاؤں دیہاتوں میں کرنا چاہیے. ایک تو وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمیں لگا کہ جو ریسورسز کا جو فلو ہے وہ شہروں سے دوبارہ گاؤں دیہاتوں کی طرف جو ہے اس کا رخ کسی نہ کسی حد تک کیا جائے, ایک بات. دوسری بات جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو خلیج ہے شہر کی اور گاؤں کی, اس کو کسی حد تک کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. اور تیسرا یہ تھا کہ ہم سب کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے گاؤں دیہات سے رہا تھا, تو ہمیں لگا یہ بھی ایک طرح کے ہمیں پے بیک کرنے کی جو ہے ایک فرض بھی ہے, ضرورت ہے کہ ہم اس کو جو ہے ہم کر سکیں. اور بعد میں ہمارے اس فیصلے کو ہم نے صحیح پایا کہ جو ٹیلنٹ وہاں موجود تھا اور جس طرح کا ہمیں رسپانس وہاں پہ ملا, تو یہ تھا کہ ہم گاؤں دیہاتوں کے اندر کام کریں. اور پھر اگلا سوال یہ تھا کہ بھئی وسائل کہاں سے آئے, چونکہ اس کے لیے چونکہ اسکول جو ہے وہ بنانا ایک عام چیریٹی کے نسبت ایک مشکل کام ہے, یعنی اس کا ایک پورا سیٹ اپ ڈیولپ کرنا اور اس کو لے کے چلنا. اور چونکہ یہ ون ٹائم چیریٹی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پیسے دیے اور آپ فارغ ہو گئے, آپ نے کمبل بانٹے, آپ نے گھی کے ڈبے تقسیم کیے, آپ نے دسترخوان لگایا, افطار کرایا اور آپ فارغ ہو گئے اور شام کو آپ بالکل ایزی ہیں. لیکن اسکول بنانا اور اس کو مستقل بنیادوں پہ چلانا اور اس کو آگے بڑھانا یہ ایک مستقل ایک کرنے والا کام تھا. تو یہ ہمیں لگا کہ کافی مشکل کام ہے اور اس کے لیے مسلسل ریسورسز چاہیے کام کرنے کے لیے نا. تو اس وقت تو پیسے نہیں تھے ہمارے ہاتھ میں, تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے ماڈل اس وقت یہ سوچا کہ ہم ایک استاد ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے, کہ ہم ایک استاد کو سلیکٹ کریں گے گاؤں دیہات کے اندر جہاں اسکول بنانے کی ضرورت ہے, کمیونٹی سے کمرہ لیں گے اور اسکول ہم وہاں پر شروع کر دیں گے اس کے اندر. اور ٹیچرز کو پہلے ہم ٹریننگ دیں گے لاہور بلا کر, یہاں پر ایک ہفتہ 10 دن کی ہم ٹریننگ دیں گے. بنیادی طور پہ بالکل ایک اسکول سے ایک کلاس سے اور ایک کلاس, اور یہ آغاز ہوا وسیع بھائی 1997 میں ہم نے 22 ٹیچر سلیکٹ کیے, اور اس میں سرگودا بھی تھا شامل, فیصل آباد بھی تھا اس کے اندر. اس میں 22 ٹیچر سلیکٹ کیے, 22 گاؤں سلیکٹ کیے. ان 22 ٹیچرز کو ہم نے پھر لاہور اپنے ہیڈ آفس میں بلایا ٹریننگ کے لیے. اور اس کے بعد میں کہا کہ آپ جا کے پہلا کام یہ کہ کمیونٹی سے مل کر آپ کو جگہ تلاش کریں گے کہ جہاں ہم ایک استاد کے ساتھ اس کلاس جو استاد تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہیڈ ٹیچر بھی تھا, وہ استاد بھی تھا, وہ صفائی کرنے والا بھی تھا, وہ بچوں کو بلانے والا بھی تھا, سارے فنڈ ریزر بھی وہی تھا, اسی نے اس کا جو ہے اس کا آغاز کیا. تو یہ والنٹیئرز تھے سب نہیں, اس ٹائم ہم ایک مناسب تنخواہ جو اس وقت زمانے میں جو میسر تھی وہ ہم نے طے کی, اور اسکول کے اوپر جو کاسٹ آئی ایک اسکول کھولنے کی وہ 25,000 روپے تھی. ہمیں یاد ہے کہ ایک صاحب کو جب ہم نے کہا تو انہوں نے اپنی گائے بیچ کر جو ہے ہمیں 25,000, اس زمانے میں گائے 25,000 کی جو ہے ملتی ہوتی تھی یا بکتی ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ جہاں اور پیسہ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ میں نے اپنی مجھ بیچ کے جو ہے اسکول واسطے پیسے تو ہم دیتے ہیں نا. تو وہ ہم نے 25,000 سے ہم ایک اسکول شروع کرتے تھے جس میں ٹیچر کی تنخواہ ہوتی تھی, ایک اس زمانے میں انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا 1995 میں بہت بڑی تعداد میں گاؤں کے اسکولوں میں بچے ٹاٹ پہ بیٹھا کرتے تھے. یہ آپ جو لمس کے بچے شاید ان کو نہ معلوم ہو, ہمارے بچے ایک ٹاٹ لے کر آتے تھے یا چادر لے کر آتے تھے اور وہ زمین پہ بچھتی تھی اور بچے جو ہے اس پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے نا. تو ہم نے یہ کانسیپٹ دیا کہ گاؤں کے اندر ہم بچوں کو ٹاٹ پہ نہیں بٹھائیں گے, ہم فرنیچر مہیا کریں گے اور ہم ڈیسک دیں گے
اور بچے وہاں پر ڈیسک پہ بیٹھا کریں گے, اور گاؤں کے اندر بھی یہ پہلا کانسیپٹ تھا غزالی نے 97 میں جو ہے خود اعتمادی بھی آیا تھا. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ گاؤں کا جو اسکول ہے اس میں غریب کا بچہ اور چودھری صاحب کا بچہ ایک ہی ڈیسک میں بیٹھے اور وہاں پر پڑھے, یہ ہمارا کانسیپٹ تھا. اور 50 روپے فیس ہم نے مقرر کی تاکہ اس کو فری کو فار گرانٹیڈ ہمارے ملک میں لیا جاتا تھا, اور ہم سمجھتے تھے لوگ تعلیم کی ویلیو سمجھے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. اس کو ہم نے 50 روپیز ہم نے اس کی وہاں فیس کی. تو یہ ہم نے 22 ٹیچر اور 22 اسکولوں سے ہم نے 1997 میں اس کا آغاز کیا. تو جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصی برکت ڈالی اس چیز کے اندر. آج جو ہے تقریباً 857 اسکولز جو ہے غزالی کے انڈر جو ہیں وہ چل رہے ہیں. آئی ایم سوری ٹو کٹ یو آف, ہمیں جانا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, ہم آ کے پھر اپنی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. آلرائٹ, ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے ہیں عامر صاحب سے جو کہ غزالی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. میں یہ اس بارے میں سوچی تھی کہ آبویسلی دس از اے ٹیسٹمنٹ اس بارے میں, اس چیز کے بارے میں کہ پاکستان کے لوگ جنرس ہیں, وہ ایٹ سم لیول کہیں نہ کہیں وہ ایجوکیشن میں بہت بلیو کرتے ہیں, اور ان کا یقین یہی ہے کہ ایجوکیشن از دا وے فارورڈ, یہ وہ آل آف دوز تھنگس. بٹ آن دا فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ دا فیکٹ کہ ایک ضرورت پڑ گئی سویلینس کو ایک گیپ فلفل کرنے کی آف ایجوکیشن فار اسکولز, فار ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی آف دیز کڈز. اٹس اے فیلئر آف دا اسٹیٹ ایٹ سم لیول, رائٹ؟ تو آئی مین آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک کوئی بہتری ہوئی ہے, یا پھر بلکہ فرام واٹ آئی ہیئر اب تو گورنمنٹ اٹ سیلف وہ آپ کو اسکولز جو ہیں سونپ دیتی کہ آپ لوگ چلائیں؟ بٹ گورنمنٹ کی بہتری نہیں ہوئی, ان کی بہتری ہوئی ہے. وہ گورنمنٹ کہتی ہے جی آپ اسکول چلائیں, ہم سے اسکول نہیں چل رہے. وہی کہ اس وقت سے لے کے اب تک کوئی لیول رسپانسبلٹی وہاں سے آپ نے دیکھی ہے. شاہ صاحب نے کوشچن کیا تھا نا پہلا, بڑا وہ اہم سوال تھا جسے کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کیا تھا, کہ یہ جو پچھلے سالوں کا سفر ہے ہمارا, اس سفر پہ ایک نظر دوڑائی جائے. تو اس میں بہت سارے اس پہلوؤں پر ہم بات کر سکتے ہیں. اگر ہم تعلیم کے معاملے میں بات کریں تو اس میں بھی ہم نیچے گئے ہیں مجموعی طور پہ نا. یعنی اگر اس کو چاہے ہم پرائمری ایجوکیشن کی بات کریں چاہے ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کریں, دونوں کو اگر ہم ایویلویٹ کرنا چاہیں ماضی کی بنسبت موجودہ صورتحال میں, تو اس کے اندر بھی ہم کافی سارے ایویڈنس دے سکتے ہیں کہ صورتحال پہلے سے خراب ہوئی ہے بہتر ہونے کی بجائے. مثلا اس کی ایک ایگزامپل آپ بھی دیجیے گا, پھر میں بھی اس میں اس کی ایک ایگزامپل اگر ہم پرائمری ایجوکیشن کی بات کریں, اس وقت پاکستان میں 25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں, 2.5 کروڑ بچہ. اور یہ 2.5 کروڑ کی فگر جو ہے یہ بہت اتھینٹک ہے اور بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریئلسٹک وہ ہے فگر ہے, اور یہ فگر ہے کووڈ سے پہلے کی, ٹھیک ہے نا. اور کووڈ کے بعد اور پھر جو فلڈ آیا اس کے بعد میرا خیال ہے صورتحال اور خراب ہو گئی اس کے اندر. اب 25 ملین چلڈرن ایٹ دا مومنٹ آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے نائجیریا کے بعد جو اسکولوں سے باہر ہیں بچے. یعنی پاکستان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سال سے 16 سال کی عمر کے 5 کروڑ بچے ہیں جو اسکول جانے کی ایج کے ہیں, اس میں 50% بچے اسکولوں سے اب باہر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, اور ہر 10واں بچہ اسکول سے باہر ہے پاکستان کے اندر. تو یہ اگر یہ 2.5 کروڑ بچے دعا فیوچر کی 2.5 کروڑ فیملیز ہیں, 10-12 سال کے بعد یہ فیملیز بن جائیں گی. 15 سال کے بعد یہ 2.5 کروڑ فیملیز کا مستقبل کیا ہے؟ ان کا مستقبل پاورٹی ہے, ان کا مستقبل جو ہے کرائم ہے, ان کا مستقبل جو ہے بری صحت ہے, ٹھیک ہے نا, بیماری ہے, جہالت ہے, انتہا پسندی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم ان کے لیے اسکول, ان کے لیے ہم وہ بنائیں گے, ہاسپٹل بنائیں گے, ان کے لیے ہم فوڈ ڈسٹریبیوشن کریں گے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے ہم چیریٹی اکٹھی کریں گے, لیکن ہم انہیں پڑھا نہیں رہے, ہم انہیں اسکول لے کے نہیں آ رہے اس کے اندر, اور ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے. کوئی پلان بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر 100 روپے ہمیں خرچ کرنے پڑیں گے, آج ہم ان کی تربیت پہ 10 خرچ کرنے کو تیار ہیں. بالکل ایسا ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہم آپ یہ اس آج کی تاریخ میں بات کریں کہ ان 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول لانے کے لیے اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے, ریاست کیا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. اس لیے کہ اس وقت جو اس وقت موجودہ سسٹم ہے اس کو گورنمنٹ بڑی مشکل سے چلا پا رہی ہے. یعنی جو ہمارا ایجوکیشن کا ایک شپ ہے بہت بڑا, یعنی جسے ہم کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی منسٹری جو ہے شاید جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہو کسی حد تک, تو اس کی مطلب ایک ضروریات جو ہے پوری کرنے کے لیے وہ بامشکل گورنمنٹ. آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلی 3-4 ڈیکیڈ سے ہمارا جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا وہ 2% کے آس پاس ہی گھوم رہا ہے, ہارڈلی.
ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی موسٹلی جو ہے وہ آپ کی تنخواہوں پہ خرچ ہوتا ہے 80-90%. ڈیولپمنٹ کی تو کوئی چیز نہیں اس کے اندر. پنجاب کے اندر اور اس کے اندر بھی عامر بھائی اس کے اندر بھی اس طرح سے احتساب کا قانون نہیں ہے. وہ بہت ساری جو تنخواہیں جاتی ہیں وہ ٹیچرز اور وہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. جی وہ ایک الگ وہ تو پھر اور اس کو ڈگ آؤٹ کریں اس چیز کا. آپ یہ دیکھیے نا پچھلے 30 سال میں پنجاب کے اندر کوئی نیا پبلک اسکول نہیں بنا دانش اسکول کے علاوہ. کوئی پبلک اسکول نہیں بنا. تو بچے کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں دیہاتوں کے. تو یہ ایک بڑا اچھا ڈراپ آؤٹ ریشو, یعنی دنیا میں ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریشو ہمارے پاس ہے. ہر 100 میں سے 60 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اور I'm assuming کہ اس میں بچیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہوگی جو ڈراپ آؤٹ کرتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اور زیادہ ہوگی شاید. بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وسیع بھائی, اور یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے جس کو ہم صحیح طرح ٹیکل نہیں کر پا رہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً جو گورنمنٹ کی فگر کے مطابق جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 74% ہے اربن ایریاز میں اور 49% ہے رورل ایریاز کے اندر نا اس میں. اور ہماری جو خواتین ہیں آپ کہہ سکتے ہیں 60 سے 70% گاؤں دیہاتوں کی وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں. اچھا, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں, اور میں جب گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, یعنی آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا. اس کے اندر جو ٹوٹل پبلک اسکولز ہیں وہ 54,000 ہیں پبلک اسکول نا. ان 54,000 میں 40,000 اسکول پرائمری ہیں, گرلز اینڈ بوائز یہ ہیں اسکولز. اور 14,000 اسکول رہ گئے پھر آپ کے مڈل اور ہائی بچے اور بچیوں کے. اس میں صرف جو بچیوں کے مڈل اور ہائی اسکول ہیں وہ 5,000 ہیں ٹوٹل, 4 سے 5,000 ہیں. اب یہ 4 سے 5,000 اسکول جو ہیں کیٹر کرتے ہیں ساری بچیوں کو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک بچی جب پرائمری پاس کرتی ہے اور گاؤں کی سیٹنگ کے اندر وہ بچوں کے ساتھ نہیں پڑھ پاتی. ٹھیک ہے, وہ ایک بڑی بچی تصور کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے قریب اسکول نہیں ہے, اس کو 5-10 کلومیٹر جانا پڑتا ہے. صحیح نا. اچھا, ایک تو میں کہتا ہوں کہ تعلیم کا جو شعور دیتی ہے وسیع بھائی, تعلیم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم تربیت کرتی ہے, ٹھیک ہے, امپاور کرتی ہے, سب چیزیں اپنی جگہ ہے. میں صرف ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلاتا ہوں. ہماری جو بچی گاؤں میں ہوتی ہے وہ ایک طرح کا ماں کا ہیلپنگ ہینڈ ہوتی ہے. وہ 5ویں کی بچی جو ہے وہ گھر کی صفائی بھی کرتی ہے, کھانا پکانے میں ماں کی مدد کرتی ہے, چارہ لے کر آتی ہے, جانوروں کو سنبھالتی ہے. ٹھیک ہے, باپ بھائی آ جائیں تو ان کے آگے جو ہے روٹی پروستی ہے, اس کے اندر لگاتی ہے. یہ سارے کام وہ کرتی ہے. اور تعلیم تک اور اچھا, اور چادر لی ہوئی ہوتی ہے اس نے, یا دوپٹہ لیا ہوا ہوتا ہے. یہ سارے کام ماشاءاللہ ہماری وہ بچی کر رہی ہوتی ہے. اس کے لیے اسکول جو ہے جب وہ پرائمری اسکول میں جاتی ہے, وہ جو اسکول ہے وہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی جنت ہے. ٹھیک ہے, جہاں وہ بے پرواہ ہو کے جاتی ہے, جہاں وہ کھیلتی ہے, جہاں وہ بھاگتی ہے. نہیں پتا میرا دوپٹہ کہاں ہے, میری چادر کدھر ہے. وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ, ہم جولیوں کے ساتھ ایک بڑا پیارا وقت وہاں گزارتی ہے. پرائمری کے بعد وہ بھی چھین لیا ہے, وہ چھن جاتا ہے اس سے. وہ جو جنت اس کو چند گھنٹوں کی ملتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. ماں باپ غریب ہیں, تعلیم کا کوئی شعور بھی نہیں اور تعلیم کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے ہمارے. حقیقت بات یہ ہے. وہ کیوں بھیجے اپنی بچی کو؟ اور پاکستان کے حالات کے اندر جہاں بچے محفوظ نہیں ہیں وہاں بچیوں کو 5-10 کلومیٹر دور وہ اکیلے کیسے بھیجے؟ اپنا کام چھوڑ کے شہر میں محفوظ نہیں ہے تو بھیجیں. تو اب آپ بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہماری لاکھوں بچیاں صرف اسکول قریب نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس کے اندر وہ ایک جنت سے محروم ہے. اس کے اندر نا غزالی ٹرسٹ نے یہ کیا کہ اپنے پرائمری اسکولوں کے بعد جتنے مڈل اور ہائی اسکول بنائے ہیں وہ سارے اپنی بچیوں کے لیے بنائے. وہ بچیاں جو پڑھتی آئی ہیں انہی اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے ہمارے مڈل اور ہائی سارے بچیوں کے لیے اس کے اندر, تاکہ ہم اس بات کے بہت قائل ہیں کہ ہماری بچیوں کو جو ہے زیادہ حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, تعلیم مکمل کریں, اور ان میں ٹیلنٹ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک پہلو, آپ اس میں ایجوکیشن میں بھی اگر بات کرتے جائیں تو مطلب ہے کہ اس کے ہر پہلو میں یا ہزاروں چیزوں میں آپ کو لگے گا کتنا کام ہے جو ہونے والا ہے جو نہیں ہو پا رہا. اچھا, سو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر جیسے آپ نے بات کی کہ پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں, گھر میں پیسے نہیں ہیں, اینڈ بٹ یہ جو لوگ اب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پروسیس کے تھرو گزر رہے ہیں, ایجوکیشن انہیں مل رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنی یہ جو اسٹرگل ہوتی ہے اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ ڈو دے بیکم بیٹر پیپل ان ٹرمز آف, ڈو دے آلسو فیل کہ ہاں یہ جو ہمیں کسی نے دیا ان ٹرمز آف چیریٹی یا جو بھی, آئی آلسو نیڈ ٹو گیو اٹ فارورڈ ٹو سمبڈی ایلس جس کے پاس نہیں تھا, یا پھر کوئی بٹرنس رہتی ہے یا کوئی شکایتیں رہتی ہیں اپنے حالات سے؟ یہ پوچھ رہی ہیں کہ جو غزالی ایجوکیشن جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کتنے مختلف ہوتے ہیں اور کیا پازیٹیو ہوتے ہیں, یا اس دکھ کے ساتھ آتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کا کام تھا یا جو کہیں میرے ماں باپ کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو چلو اسٹیٹ کو کرنا چاہیے تو اس نے تو کیا نہیں ہے, تو اس سے نیگیٹیوٹی آتی ہے کہ پازیٹیوٹی آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں دعا کہ جو
دیکھیں تعلیم آپ کو ایک امید دیتی ہے. دیکھیں جو بچہ اسکول آتا ہے عمومی طور پر میں کہتا ہوں وہ اپنے اسکول بیگ میں صرف کتابیں اور کاپیاں لے کر نہیں آتا, اس کے اندر خواب ہوتے ہیں مستقبل کے, امیدیں ہوتی ہیں آگے بڑھنے کی. اور جو بچہ اسکول سے باہر رہ جاتا ہے وہ ان خوابوں سے محروم رہتا ہے, اس کے سامنے کوئی خواب نہیں ہے مستقبل کا, کوئی امید نہیں آگے بڑھنے کی نا. اور یہ بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر نا. تو جو بھی تعلیم سے جڑ گیا وہ ایک امید سے جڑ گیا, وہ ایک روشن مستقبل سے جڑ گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں نیگیٹیوٹی تو نہیں آتی, بلکہ الحمدللہ ایک پازیٹیوٹی آتی ہے کہ تعلیم کے ذریعے وہ آگے بڑھتا چلا جائے. اور مجھے نہیں پتا, یہ عامر بھائی بتائیں گے چونکہ ان کا تو لازمات مستقل رابطہ رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اس قسم کی صورتحال سے گزرتے ہیں تو اگر دنیا میں بھی آپ بڑے لوگوں کا مطالعہ کریں تو 100 تو میں نہیں کہہ سکتا حتمی طور پہ, مگر بیشتر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں ری پے کرنا ہے, ہمیں سوسائٹی نے کچھ دیا ہے, اور دیکھو میرے تو والدین کے پاس نہیں تھا, یا یہ ہے کہ بھئی میری تو اسٹیٹ نے بھی نہیں کیا مگر مجھے کسی NGO نے, کسی ادارے نے, کسی فرد نے اگر میرا خیال رکھا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس سے ان کے اندر ایک اچھا انسان, بیشتر آپ ایگزامپل دیتا ہوں نا, ہمارے ابھی بچے غزالی پریمیئر کالج ہمارا ایک ادارہ ہے جہاں ہمارے گاؤں دیہات کے ٹیلنٹڈ بچے آتے ہیں, اور پھر ان کو ہم آگے میڈیکل کالجز, یونیورسٹیز اور باہر ابراڈ پڑھنے کے لیے ان کو ہم جو ہے ماشاءاللہ. سوری ٹو کٹ یو آف, لیکن ہمیں کچن کی طرف جانا ہے جہاں پہ سارا ہمارا انتظار کر رہی ہیں. سارے سوال کر دیتی ہے. جی 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 آپ جائیے جی, واپس آگے کرتے ہیں بات. جہاں پہ سارا ہمارا ویٹ کر رہی ہیں. اوور ٹو یو سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لورا فوڈ کی کچن سے سارا فرحان آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مزیدار قسم کی جھٹ پٹ تیار ہونے والی ایک ریسیپی لے کے حاضر ہے. بنائیں گے اب ہم آج بہت ہی مزیدار قسم کے ملائی کباب ہانڈی. یہ سننے میں جتنی مزیدار ہے کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار ہے اور لذیذ ہے. اب ہم سب سے پہلے اس کے لیے ہم لوگوں کو کباب ریکوائرڈ ہیں جو کہ آپ کے سامنے ابھی بنیں گے. یہ آپ کے سامنے چکن قیمہ ہے. چکن قیمہ کے اندر میں نے صرف دردر مرچ, جو آپ کی کٹی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے جس کو آپ کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ 2 ٹیبل سپون گئی ہوئی ہے, اور اس میں نمک گیا ہوا ہے حسب ذائقہ, لہسن اور ادرک کا پیسٹ گیا ہوا ہے, ساتھ ہی ساتھ کٹی ہوئی ہری مرچ اور ہرا دھنیا شامل ہے. اس کے علاوہ اس قیمے کے اندر کوئی اور چیز شامل نہیں کی گئی کیونکہ ابھی جو ہم اس کی گریوی تیار کریں گے اس میں سارے انگریڈینٹس جائیں گے, تو ہمارا یہ جو کباب ہیں یہ اندر سے بہت جوسی ہوں گے اور گریوی کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے اینڈ میں اس کے اوپر جب کوئلے کا دھواں دیا جاتا ہے تو یہ ایک دم آپ کو ایسے لگے گا جیسے ہم لوگ کوئی بہت ہی مزیدار قسم کی چیز کھا رہے ہیں, اور اس سے ہاتھ رکے گا نہیں, آپ کھائے جائیں گے. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ اس سے افطاریوں میں لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. ابھی ہم بنائیں گے اس کے سب سے پہلے مٹھی کباب, جو کہ ہم پانی کو ایسے ہاتھ میں لگا کے ہاتھوں کو گریس کر لیں گے, اور یہ مٹھی کباب ہمارے بالکل کچھ بھی نہیں کرنا, مٹھی میں بند کرنا ہے, اور یہ ہمارے مٹھی کباب تیار ہیں. یہ دیکھیں ہاتھوں کو ہر دفعہ تھوڑا سا گیلا کر لیں تاکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ یہ چپکے نہیں. آپ اپنا میک شور کر لیجئے کہ آپ نے اپنے ہاتھ اچھے سے دھوئے ہوئے ہیں بنانے سے پہلے. میں نے تو گلوز یوز کر رہی ہوں کیونکہ بھائی یہ دل کا, صحت کا اور ہمارے غذا کا معاملہ ہے, اور صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے, ہمیں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یہ دیکھیں جی ہمارے یہ مٹھی کباب, کچھ نہیں کیا ہم نے, اس کو مٹھی میں رکھ کے اس کو فکس کرنا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا یہ زیادہ لگے کہ آپ کی مٹھی میں تھوڑا زیادہ ہے, جیسے مجھے یہاں پہ سب فیل ہو رہا ہے, تو میں یہاں سے یہ ایک پنچ نکال دوں گی تاکہ میرا یہ جو سائز ہے باقی کبابوں کا وہ ڈسٹرب نہ جائے, سب لوگ ایکول ہوں گے. یہ تو یہ بہت اچھے سے دیکھیں مٹھی کباب ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے بہت اچھے سے اس کو بس مٹھی میں رکھ کے یوں ہلکی سی مٹھی, بالکل ایسے جیسے آپ نے چڑیا کا بچہ ہاتھ میں پکڑا ہوا, بالکل ایسے اتنے نرم ہاتھوں کے ساتھ. یہ ہمارا مٹھی کباب, اور یہ بہت مزیدار بنتے ہیں. آپ یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا, ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہ ہمارے لورا فوڈ کے کچن کی اسپیشلٹی ہے, اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. اچھا, لورا فوڈ ہمیشہ آپ کے لیے ایسے منفرد کھانے لے کے آتا ہے اور آگے بھی لے کے آتا رہے گا. آپ ان کو ضرور گھر میں بھی ٹرائی کریں. اور اچھا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کو آپ گھر میں ٹرائی نہیں کر سکتے. میرا جو پین ہے میں نے اس کو کافی دیر سے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ اس میں جو ایکسٹرا پانی تھا, یہ ایکسٹرا موئسٹ تھا ہمارے برتن کا, وہ تھوڑا سا ایویپوریٹ ہو جائے,
ابھی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھوں گی. اب مجھے یہ میک شور ہو گیا ہے کہ میرا جو پین ہے اس میں کوئی بھی ایک ڈراپ واٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی میں نے اس کو بہت اچھے سے سوتے کرنا ہے ہمارے کبابوں کو. ابھی یہ میرے مٹھی کباب جو ہیں ان کو میں اچھے سے پریپیئر کروں گی. ایز این اگر آپ اس کو 1 kg کا بنائیں گے تو یہ 10 لوگوں کے لیے بہت زبردست قسم کے آپ کے بن جائیں گے. میں نے دیکھیں خوب سارے بنا دیے ہیں آپ کو یہاں پہ. پہلے سے بال اینڈ دین فسٹ اپنی آپ بند کریں گے تو بہت اچھے سے یہ مٹھی کباب تیار ہیں. ہمارے یہ جو کباب ہیں ہم لوگ اب اس کو فرائی کرنے جا رہے ہیں اس پین میں. مجھے یہ میک شور تھا کہ میرے پین میں کوئی بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اٹس آل ڈرائی ناؤ. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جا رہا ہے ہمارا آئل. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو آئل آپ اس میں فرائی کرنے کے ٹائم پہ یوز کریں گے وہ ایز اٹ از آپ اس کو جس وقت اس کی گریوی تیار کریں گے وہ تب اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ہم اپنے کباب اٹھاتے جائیں گے, اس میں رکھتے جائیں گے. مٹھی کباب ہیں. اچھا, آپ نے اس کو بالکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو کباب ہیں وہ اندر تک جو ہے وہ ان پہ ہیٹ چلی جائے, کیونکہ یہ باہر سے ہمیں سخت نہیں چاہیے اور اندر سے کچے نہیں چاہیے. ہمیں یہ باہر سے بہت اچھے گولڈن فائن چاہیے اور اندر سے سافٹ اور جوسی لیکن فلی ڈن چاہیے. اچھا, فلی ڈن اگر آپ کے رہ بھی جاتے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ گریوی میں جس وقت یہ دم میں جائیں گے آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. بس پوائنٹ یہ ہے کہ باہر سے جلے ہوئے نہیں ہوں. آپ نے اس کو خوبصورت سا ڈیپ براؤن کلر دینا ہے, اس کو گولڈن براؤن کلر کہتے ہیں. جس طرح میں نے اس میں یہ فاصلے رکھے ہیں میں نے خود سے رکھے ہیں دانستہ طور پہ, کیونکہ میں نے بھی اس کو فلپ کرنا ہے. جب میں اس کو فلپ کروں گی تو اس وقت یہ ہوگا کہ مجھے بھی ابھی مجھے کیونکہ یہ ڈن نہیں ہے نیچے سے, اس کی سرفیس جو ابھی کوک ہونے والی ہے. جیسے اس کی سرفیس فرسٹ لیئر جو کوک ہو جائے گی میں میک شور کروں گی کہ میں اس کو فلپ کروں گی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں اور خراب نہیں ہوں گے. میرے پاس ایک اسپیس بن جائے گی, پھر میں یہ باقی کے کباب جو ہیں وہ ایڈ آن کروں گی. تو پھر میرے یہ سارے جو ہے وہ بہت اچھے سے مجھے کلر جب دے دیں گے تو میں ان کو ڈش آؤٹ کر دوں گی اور پھر اس کی گریوی بناؤں گی اور پھر گریوی کے ساتھ اس کو دم پہ رکھوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو کوئلے کا دھواں دیں گے. اور باقی مسالہ جات جو ہیں وہ اگر آپ اس میں تھوڑے سے کم بھی رکھنا چاہتے ہو تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ آپ اس کو رکھ سکتے ہو. کچھ لوگ سوکھی میتھی پسند نہیں کرتے, آپ اس کو بھی اسکپ کر سکتے ہو. کچھ لوگ کلونجی کو اس طرح سے نہیں پسند کرتے, لیکن کلونجی کھانی چاہیے. ہم کھانوں میں ویسے تو میں کھانا یاد ہی رہتی, اسی طرح کھانوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ایڈ کرنا چاہیے. کبھی دال میں ڈال لی, کبھی کڑاہی میں ڈال لی, یہی بہانے ہوتے ہیں کلونجی کھانے کے, اس لیے میں نے کلونجی ڈالی ہے خود سے. یہ دیکھیں اب انہوں نے سرفیس کو چھوڑ دیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں اس کو لائٹ سا ایسے صرف موو کروں گی تو وہ سرفیس کو چھوڑ دیں گے جو جہاں جہاں سے کوک ہو گیا ہوا ہے. کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے. میں نے اس کو ذرا سا ہی ٹائم دیا ہے اور میرے یہ کباب جو ہے مجھے بہت خوبصورت سا کلر اور خوشبو بھی بہت مزیدار دے رہے ہیں. یہ دیکھیں خوبصورت سا کلر میرے کبابوں کا آنا شروع ہو گیا ہے. مین وائل میں ایک سائڈ پہ دیکھوں گی کہ میں کتنے کباب اس میں ایڈ کر سکتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے میں اس میں 2 کباب مزید اور ایڈ کر سکتی ہوں. اچھا, یہ آپ دم مٹھی کباب جو ہے, جو ملائی ہمارے کباب ملائی کباب ہنڈی جو ہے, اس کو آپ یہ جو کباب بناتے ہیں یہ آپ ایز اٹ از بھی کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں. گریوی اسکپ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. مطلب آپ اپنی ڈشز میں خود ویریشن ایڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میری کبابوں کا جو کلر ہے بڑا خوبصورت سا آنا شروع ہو گیا. جو ڈن مجھے لگ رہے ہیں میں ان کو نکالتی جاؤں گی. اچھا جی, یہ جو پلیٹ ہے اس میں میں نکالتی رہوں گی. یہ میں باقی جو میرے پاس یہ مجھے ایکسٹرا لگ رہے ہیں میں نکال دوں گی, کیونکہ میں آپ کو جلدی سے اس کی میرا مقصد آپ کو اس کی گریوی دکھانا ہے کہ کباب تو ہم نے بنا لیے, اب ہم نے اس کی گریوی کیسے بنانی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہی ہم لوگ اپنی گریوی کو سٹارٹ کر دیں گے. یہ جو آپ کے پاس سائڈ پہ یہ جو نکل کے آ رہا ہے اس سے گھبرائیے گا نہیں, یہ ہمارا ہی جس میں ڈالا ہوا جو لہسن ادرک کا پیسٹ ہے. جب جوس ہمارا چکن چھوڑ رہا ہوتا ہے تو اس میں سے جو ہمارا لہسن ادرک ہے اس کا جو تھوڑا بہت جوس ایکیومولیٹ ہوتا ہے
وہ اس طرح سے زیادہ دیر فرائیڈ نہیں رہ سکتا, تو وہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ تھوڑا سا ڈارک ہو گیا ہے. ہمارا مقصد اس کو بالکل ہارڈ اور ٹف بنانا نہیں ہے, ہم نے اس کو بہت جوسی اور سافٹ رکھنا ہے. یہ ٹینڈر ہی رہیں تو اچھے لگیں گے. دیکھیں مجھے 2 منٹ ہی لگے ہیں اور میرا کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں. اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے فلیم سے آؤٹ کروں گی. چلیں اب ہمارا آئل جو ہے وہ اب ٹمپریچر اس کا ڈاؤن ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہسن ادرک کا پیسٹ تقریباً 1.5 چائے کا چمچ جائے گا اس میں. اس کو لائٹ سے سوتے ہونے کے بعد فٹافٹ سے اس میں ہم لوگ اپنے ٹماٹر کا پیسٹ ڈالیں گے. لہسن ادرک کے پیسٹ کے بعد اب اس میں ہم ٹماٹر کا پیسٹ جو کہ 1 ٹماٹر کے ایکول ہوگا فلیم تھوڑا سا ہائی کریں گے تاکہ واٹر ایویپریشن جلدی سے ہو جائے اس کے اندر سے. اور ہم اس میں ساتھ ساتھ اپنے مسالہ ڈالنا شروع کریں گے. جب سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے زیرہ جو کہ 1 چائے کا چمچ ہے, کٹا ہوا دھنیا 1 چائے کا چمچ ڈالیں گے, سوکھی میتھی آدھا چائے کا چمچ یا 1 بھی کر سکتے ہیں, کلونجی آدھا چائے کا چمچ ڈالیں گے, کٹی لال مرچ 1 چائے کا چمچ ڈالیں گے, ہلدی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ ڈالیں گے, اور نمک حسب ذائقہ ڈالیں گے. اب یہ سب کچھ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے, ہمارے سارے مسالے اس میں ایڈ ہیں. اس کی فلیم کو تھوڑا سا ہم ہائی کریں گے, اس کو اچھے سے کوک ہونے دیں گے. خوبصورت سا رنگ آ چکا ہے ہمارے مسالے کا. اب اس میں ہم جب اپنی کریم ایڈ کریں گے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے اور ساتھ ہی اس میں کباب ایڈ کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہماری کریم آ گئی ہے. اس پوائنٹ پہ اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ہمارا ادرک جو کہ جولینز میں کٹا ہوا ہے, اور اب اس میں ہم اپنے کباب ایڈ کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہمارے کباب ایڈ کر دیے ہم نے, اور اب اس میں ہم لگائیں گے کوئلے کا دھواں تھوڑی دیر میں. اب اس کی آنچ بہت آہستہ سے کر کے اس پوائنٹ پہ اس میں ہری مرچیں ڈال کے اب ہم اس کو کوئلے کا دھواں دینے جا رہے ہیں. ہری مرچ 3 سے 4 ہم نے کاٹی تھی. اس کا ہم کوئلے کا دھواں جو دیں گے, کیونکہ میں نے یہ پہلے سے رکھا ہوا تھا. اب ہم اس میں کوئلے کا دھواں دے رہے ہیں. مین وائل میں اپنا جو آنچ ہے اس کو بند کر دوں گی. اچھا, اگر آپ چاہیں تو اس کو پورے کو ڈھک کے بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس کو دم کباب کو ہم ایسے ہی کوئلے کا دھواں دیتے ہیں, کیونکہ زیادہ اس کے قریب اگر آپ کوئلہ کریں گے تو یہ ایک عجیب سا اس کا ٹیسٹ بن جائے گا. بہتر طریقہ یہی ہے. چلے جی, ہمارا یہ دم کباب جو ہے یہ ریڈی ہے. یہ کوئلہ میں نے نیچے رکھ دیا ہے.
اب ہم اس کو یہ مزیدار ڈش کو ڈش آؤٹ کریں گے. اچھا اگر آپ کو اس میں آئل ایکسیسو لگے تو آپ اس کو بعد میں نکال بھی سکتے ہیں کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا آئل زیادہ ہوگا. یہ ہماری جو گریوی ہے اس کے ساتھ مسالہ نکل آیا ہے. یہ ملائی کباب ہانڈی ہماری تیار ہے. اس کو مٹھی کباب بھی لوگ کہتے ہیں, ملائی کباب بھی کہتے ہیں, اور یہ ہماری بن کے تیار ہے. بہت مزیدار. گارنش کرنے لگی ہوں ادرک اور ہری مرچ کے ساتھ. یہ دیکھیں اس کے اوپر جائے گی اب یہ مزیدار سی ہماری ہری مرچیں جو اس کو خوبصورتی دیں گی. جی دیکھیں اب یہ مزیدار ہماری چکن ملائی ہانڈی کباب تیار ہے, اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈش ضرور پسند آئی ہوگی. ٹرائی کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویلکم بیک. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. ابھی میں پچھلے دنوں میں 2 واقعات آپ کو بتایا. تو مثلا ایک میں بھی کوپن ہیگن گیا تھا گزشتہ دنوں نا, تو وہاں میرا کوئی ریڈیو انٹرویو تھا. تو میں اس طرح کا اسٹوڈیو تھا جہاں میں بیٹھا تھا ریڈیو انٹرویو دینے کے لیے. تو وہاں کال آئی اسٹوڈیو کے اندر, اور ایک صاحب نے کہا کہ بھی میں عامر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا پہ کہیں دیکھا ہے وہ کوپن ہیگن آئے اور کل یہاں سے انہوں نے چلے جانا ہے نا, تو آپ اگر مل سکیں. تو میں نے اس کو ایڈریس بتا دی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, اگر آپ یہاں آ سکتے ہیں تو یہاں پر آ جائیں. تو وہ صاحب تشریف لے آئے, وہ اسٹوڈنٹ تھے وہاں پر یونیورسٹی کے. تو انہوں نے مجھے تعارف کرایا کہ سر میں آپ کا جو 79 GB فیصل آباد ہے اس سے میں نے میٹرک کیا ہے, اور آج کل کوپن ہیگن یونیورسٹی سے مائکرو بایولوجی میں PhD کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے بداپسٹ میں گیا تو وہاں ہمارے 2 لڑکے جو ہیں جو ہمارے سرگودا اور مانسیرا سے بلانگ کرتے تھے اور غزالی کے اسکولوں سے پڑھ کر گئے تھے, انہوں نے مجھے ریسیو کیا وہاں پر, 2 دن میرے ساتھ رہے. تو وہ جو آپ نے کہا نا, اچھا وہ ان کی جو پورا تھرو آؤٹ 2 دن میرے ساتھ گزارے انہوں نے, تو ان کی فکر مندی یہ تھی کہ کس طریقے سے غزالی پریمیئر کالج میں پڑھنے والے بچوں کو ہم ابراڈ اسٹڈیز کے لیے لے کر کیسے آئیں, اور کیسے اسکالرشپس انٹروڈیوس کرائیں, اور کیسے ان کو تیاری کروائیں. تو جو وسیع بھائی نے بات کی کہ بہرحال ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہاں پر آئیں تو ہمارے پیچھے جو بہت سے لوگ بچے ہیں, لڑکے ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ان کو بھی ہم اس طریقے سے جو ہے وہ لے کر آئیں. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چراغ جلانا ہے نا, اس سے کئی چراغ جو ہے نا پھر جو ہے وہ جل جاتے ہیں. اور دوسرے عامر بھائی پوری جو اسلامک فلسفی ہے, انسانی جو نفسیات ہے, وہ انسان کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہو 100 میں سے کوئی 2 لوگوں میں, تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بٹ ادروائز جو دکھ کو قریب سے دیکھتا ہے نا, وہی جانتا ہے کہ دکھ کیا ہے. وہ جو ہڈ بیتی جو ہے وہی جانتا ہے کہ یار اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اور اگر اس کو موقع مل جائے تو میرے خیال میں تو وہ ساری زندگی اس کو, مطلب وہ میں یہ گیس کر سکتا ہوں کہ غزالی کے تحت جو بچے پڑھ کے نکلتے ہوں گے وہ شاید معاشرے کے دوسرے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے کہیں بہتر انسان ہوتے ہیں. بالکل, چونکہ ہمارے سسٹم میں ایک چیز ہم نے شروع دن سے رکھی ہے, جو ہماری فلسفی ہے اس میں ایک پلر یہ بھی ہے ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جو تربیت کے بغیر ہو. ٹھیک ہے, ہمارے جو بڑے تھے ہم نے ان سے ہمیشہ تعلیم و تربیت کا ہی لفظ سنا. ٹھیک ہے, جو اور وہ سب ان کا یہ خیال تھا کہ میری تعلیم جو ہے وہ جہالت میں اضافے کا باعث بنتی ہے, فائدہ نہیں دیتی اس کے اندر نا. تو تعلیم کے ساتھ تربیت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ویلیوز کا پتہ ہو, آپ معاشرے کے لیے خیر کا باعث ہوں, آپ ایک دوسرے کے لیے تعاون کرتے ہوں, لائک دیٹ نا, آپ قانون کی پاسداری کرتے ہوں اس میں نا, لائک دیٹ. یہ والی جو ویلیوز ہیں یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہونی, اور وہ معاشرے میں بحیثیت مجموعی ایک خیر کے نمائندے کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا ہو نا. تو غزالی ٹرسٹ نے شروع دن سے اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا. خیر الناس من ينفع الناس, تو اس کا ہم نے شروع دن سے اہتمام کیا کہ غزالی ٹرسٹ میں پڑھنے والے بچوں کا بھی اور پڑھانے والے اساتذہ کی بھی ان کی تربیت کا خاص طور پہ بندوبست کیا جائے نا. اور اس کے لیے پورا ایک ہم نے نظام تشکیل دیا ہے. ہم کہتے ہیں جس طریقے سے ہم تعلیم کا نظام بناتے ہیں نا کہ بھئی اس کے اندر لیسنز ہیں, پھر ان کے آبجیکٹیو ہیں, ان آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کا پورا ایک میتھڈالوجی بناتے ہیں, پھر اس کو چیک کرنے کی میتھڈالوجی. تو ہم نے تربیت کی بھی ایسی نظام بنایا. یہ نہیں کہ بس خالی ہم نے چند دعائیں یاد کرا دینی ہیں اور اسے تربیت کہیں, بلکہ ہم نے پورا ایک کمپریہنسو ایک نصاب بنایا ہے جو کلاس 1 سے لے کے کلاس 7 تک جو ہے ہم وہ پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے قرآن فہمی, ہمارا خیال تھا کہ ہمارے جو
اسلام ہے اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ قرآن حکیم ہے اس میں نا, اور قرآن حکیم کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس کے لیے 7-8 جو پاکستان کے اندر قرآن فہمی کے ماڈل چل رہے تھے, ہم سب کو اسٹڈی کیا. ان میں سے ایک ماڈل جو ہمیں اپنے لیے بہتر لگا اور ہمارے گاؤں کے بچوں کے لیے ٹھیک لگا, وہ ہم نے ان میں سے اڈاپٹ کر لیا قرآن فہمی کا. تو ہمارا خیال تھا کہ ہم نے 2 پارے انٹروڈیوس کرائے, اس میں مختلف آیتیں اور صورتیں لی گئی ہیں, اور وہ ایک آیت روزانہ کی بنیاد پہ کلاس 8 سے لے کر میٹرک تک کے بچے بچیاں پڑھتے ہیں. اور پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک تو قرآن کے بنیادی پیغام سے وہ آگاہ ہو سکیں, دوسرا اس میں شوق پیدا ہو سکے, تیسرا ان کے اوپر برڈن بھی نہ ہو اپنے, یعنی اگر آپ نے ایک آیت روزانہ پڑھنی ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ وہ حافظے میں بھی زیادہ محفوظ رہتی ہے. یعنی ایک آیت کو آپ نے اس کی تلاوت کی, اس کا عربی مفہوم سمجھا, اس کا ترجمہ پڑھا, ٹھیک ہے, اس کو 2-3 دفعہ دہرایا تو آپ کے ذہن میں وہ ایک آیت ایک طرح اتر گئی. اب آپ نے 1 سال کے اندر وہ پورا کا پورا نصاب جو ہے وہ پڑھ لیا, تو کم از کم ایک بنیادی چیز آپ تک جو ہے قرآن کا پیغام آگے آپ کا شوق ہے جتنا پڑھنا چاہے وہ خود آپ, ہم نے اس راستے پہ آپ کو تھوڑا سا ڈالنے کی کوشش کی. اس طرح ہم سیرت سے متعارف بھی کراتے ہیں کہ کس طریقے سے, ہمارا یہ خیال ہے کہ یعنی ہم نے جب اس کا انالیسس کیا کہ کیا ہمارے بچے جو ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو سیرت سے کتنی واقفیت ہے, اور جب ہم نے اپنے سلیبس کا جائزہ لیا تو ہمیں لگا کہ اس میں تو سیرت کے جو پوری تفہیم نہیں ہو پا رہی, چونکہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, کوئی اخلاق حسنہ کا ہے, کوئی غزوے کا ہے, کوئی حج مبارک کا ہے, حج جو آخری حج ہے اس کے متعلق ہے, اس میں کوئی سیکوینس بھی نہیں ہے اور پوری سیرت بھی نہیں ہے. اچھا پھر ہم نے جائزہ لیا کہ ہمارے یہاں تو بہت سے بچے بچیاں ایسے ہیں کہ جو گاؤں میں اور وہاں کوئی کتاب ہی نہیں ہے, یعنی کتاب کا تصور ہی نہیں ہے, ایکسٹرا کتاب کا تصور نہیں ہے, روشنی کیسے, اچھا وہ سیرت کو کیسے جان پائیں گے. اچھا پھر ایک اور چیلنج یہ تھا کہ بچے اور بچیاں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, یعنی 8ویں سے بچہ چھوڑ گیا, 7ویں سے بچہ چھوڑ گیا, اور اس کے پاس کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جان پائے. تو اس کو وہی موٹا موٹا علم ملے گا جو اس نے مسجد سے سن لیا یا گھر میں چند لفظ اس کے کان میں پڑ گئے. تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ اور تعلق ہے وہ تو بڑی جذباتی سطح کیا ہوگا, اور اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہوگی. یہ بات جب ہمیں سمجھ آئی تو ہم نے کہا ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہم کیا کر سکتے ہیں, کم از کم ہم باقی نہیں تو کم از کم جو غزالی میں 1.5 لاکھ بچہ پڑھتا ہے ہم اس کے لیے تو کچھ کریں. پھر ہم نے علماء کو بلایا, جو لوگ بچوں کا ادب لکھتے ہیں ان کو بلایا, ان سے رہنمائی لی کہ ہم کیا کریں کہ غزالی ٹرسٹ میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ جب نکلیں یہاں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پوری تصویر ان کے سامنے ہو اور اس کا پیغام ان کے سامنے ہو, تاکہ وہ اس سے متاثر ہو سکیں اس چیز کے اندر, اور صحیح فہم اس کے اندر ہو نا. وہ پھر ہم نے ایک پورا ایک چیز ہم نے پھر تخلیق کی. آپ نے سلیبس کی بات کی اور بات کی کہ آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, بٹ اسی طرح بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جو یہ سلیبس سکھا رہے ہوں وہ بھی ٹرین ہو رہے ہوں, اور دے کیپٹ اپ ٹو ڈیٹ ود جو بھی سلیبس اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں جو بھی ایجوکیشن میں ہوتی رہتی ہیں, رائٹ. تو آپ اس کو کس طرح یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ ویل ٹرینڈ اور کانسٹنٹلی ٹرینڈ رہیں؟ اچھا, یہ بڑا اہم سوال ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جہاں بڑی بڑی بھاری فیسیں لی جاتی ہیں وہاں پہ بھی ٹیچرز ٹریننگ کا فقدان ہے. بھائی اتنا فقدان ہے, آپ یقین کریں کہ ایک بچے کی جتنی فیس ہوتی ہے وہ تقریباً صرف ایک بچے کی فیس جتنی ٹیچر کی فیس ہوتی ہے عموماً, اس کے آگے پیچھے لگ تنخواہ اس کی تنخواہ ہوتی ہے, اور اس کی ٹریننگ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. آپ ان سے بات کریں تو بعض اوقات آپ کو مایوسی ہوتی ہے. بالکل آپ کی صحیح توجہ. اس کی وجہ یہ کہ وہ اگر ٹیچرز ٹریننگ بھی خرچ کر لیں تو پھر پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے عمومی طور پہ, تو وہ ذرا اس تناظر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ اربوں روپے پروفٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے نا. لیکن بہرحال آپ اندازہ کیجئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جو یعنی کہ ٹاپ کے جو کاروبار ہیں جو سب سے زیادہ پروفٹ میکنگ ہے جہاں, ان میں ایجوکیشن جو ہے اس وقت ٹاپ پہ ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مطلب لمحہ فکریہ ہے, بالکل ٹھیک سوچ کی بات. لیکن اس میں وسیع بھائی آپ کو کسی بھی سوسائٹی, آپ 10,000 سال کے بعد جب کوئی سوسائٹی ہمارے بارے میں جانے گی اور اس کے بارے میں یہ علم میں آئے گا کہ اچھا اس معاشرے میں اسکولز کا ایک کاروبار تھا, تو وہ اسی وقت جان لے گی کہ یہ معاشرہ کیسا تھا. بالکل درست کہہ رہے ہیں اس کے اندر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں بیلنس اس لیے کرنا چاہیے کہ یعنی میں تو بالکل ایک ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, لیکن جو ایجوکیشن میں جو پروفیٹیبل ہے اس کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں اس کے اندر نا, اور اس میں 60% وسیع بھائی وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں کہ جو بامشکل 500 سے 1,000 فیس لیتے ہیں اور پڑھانے کا میں یقیناً ان کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہی غیر معمولی, جی وہ ایک پرسنٹ ہے اپنی جگہ پر, میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد جواب میں ٹیچرز کو ٹریننگز تک وہ نہیں دلواتے, میں ان کی بات. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. غزالی ٹرسٹ کا دعا جس طرح آپ نے کویشچن کیا کہ ہم نے جب شروع کیا تھا تو آپ کو ہم نے کہا کہ استاد اور ایک کلاس سے ہم نے سفر شروع کیا تھا.
اچھا جب اس وقت بھی چونکہ، اور ایک میں نے یہ بھی بات کی کہ زیادہ تر لوگوں کا تعلق جو غزالی کو شروع کرنے والے ہیں ان کا تعلیم سے تھا، یعنی یا تو خود استاد تھے یا ان کے والدین استاد تھے، ٹھیک ہے. تو ایک ہمارے ذہن میں شروع دن سے یہ تھا کہ جو استاد ہے وہ جو ایجوکیشن کی ٹرائی اینگل ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کونا ہے اس کا نا، اور زیادہ تر ہم سمجھتے تھے کہ ایجوکیشن جو ہے اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. اگرچہ عمارت بھی اہم ہے، کتاب بھی اہم ہے، لیکن ہمارا خیال تھا کہ استاد سب سے زیادہ اہم ہے اس کے اندر نا، اور وہ جو ہے وہ ذہن سازی بھی کرے گا، وہ کردار سازی بھی کرے گا. اور ہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو استاد کا رول ہے وہ معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو ہم اس کردار کو دوبارہ سے زندہ بھی کرنا چاہ رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا جیتا جاگتا استاد ہو اسکول کے اندر کہ جب وہ اسکول میں موجود نہ ہو تو بچے اداس ہوتے ہوں، اس کو یاد کرتے ہیں اس کے اندر نا. ہم نے ایسے ہی اسکولوں سے پڑھ کر جو ہے ہم نکل کر جو ہے وہ آئے تھے، تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ناسٹیلجیا بھی تھا اس چیز کے اندر. تو پہلے دن سے غزالی ٹرسٹ نے جو ہے، میں سوری آپ کی بات ہے تو آپ کا وقت بہت امپورٹنٹ، مگر میں ضرور یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیا کیا حسین لوگ تھے. وہ میں اپنے والد کے کاروبار کو دیکھتا تھا جی، تو میرے لیے دن میں پڑھنا جو تھا وہ اس طرح سے ممکن نہیں تھا. تو ہمارے میں ایک جگہ جہاں پہ ان کے پاس جاتا تھا پڑھنے کے لیے، وہ اب اس زمانے میں آپ سمجھیں کہ جب تک 10 بچے نہیں ہو جاتے تھے نا، وہ ٹیوشن الگ سے کالج کے بعد، تو وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تو پڑھاتے نہیں تھے. اس زمانے میں غالباً 300-400 روپے غالباً لیا کرتے، پرانی بات کر رہا ہوں جب میں بی کام میں تھا. تو اپنا تو 10 بچے ہو گئے تو سمجھے 4000 کا ایک سیشن ان کا ہو گیا. تو میں نے ان کو بتایا جی کہ مجھے تو اپنے والد کے کاروبار دیکھنا ہوتا ہے اور میں اکیلا ہوں تو میں تو نہیں آ سکتا. انہوں نے مجھے پوچھا تم کب آ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی میں صبح آ سکتا ہوں. میں فجر کے وقت اٹھا کرتا تھا. کہنے لگے فجر کے وقت آ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی آپ اندازہ کیجئے کہ ان صاحب نے مجھے، تسنیم طارق ان کا نام تھا، اللہ ان کو زندگی دے سلامت رکھے، کہ انہوں نے مجھے، وہ اکیلے کو میں جاتا تھا جی صبح 6 بجے پڑھنے، اور انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ میرا 4000 کا ایک وقت کا سیشن ہوتا ہے. میں اکیلے جاتا تھا اور سنگل فیس بڑی فیس دیتا تھا، اور انہوں نے مجھے پڑھایا اور ایسا پڑھایا. میں ان کی تعریف کے معنوں میں یہ بات کر رہا ہوں، بی کام میں پورا پنجاب ٹاپ کیا تھا. ماشاءاللہ کیا بات. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو کیا لوگ تھے، کیا ہستیاں تھیں سرگودا میں. اچھا یہی وہ جو بات پہلے انہوں نے کی تھی کہ جو ہماری تنزلی آئی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو استاد کا کردار تھا اور جو استاد کا رول تھا وہ آہستہ آہستہ معدوم ہو گیا ہے سسٹم کے اندر سے نا، اور اس کے اثرات پھر ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے اور جو آگے بڑھ رہی ہے اس کے اندر نا. بہرحال غزالی ٹرسٹ کا یہی تھا کہ ہم استاد کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے، اور جس طرح میں نے گفتگو میں بتایا کہ ہم نے پہلے یہ کیا تھا استاد کی ٹریننگ پہلے کریں گے، بعد میں اس کو اسکول بھیجیں گے کام کرنے کے لیے. تو پہلے یہاں ان کو کئی ہفتے ٹریننگ دی، پورا ویژن سمجھایا، اور اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ جب تک استاد موٹیویٹ نہیں ہے نا، یہ جیسے کہ میں اپنے استاد کی بات کر رہا تھا، خود موٹیویٹ نہیں ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کرتا، تو اس کو خالی ٹریننگ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. آن دیٹ نوٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک، اس کے بعد ہم آ کے اپنی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں. Alright, welcome back to the show. جی آپ ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بتا رہے تھے. حکومت کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں استاد کی تنخواہ پرائیویٹ سیکٹر سے کہیں زیادہ ہے عملاً، اور وہ بڑے اچھے اسکیل پہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر نا، لیکن ان کی جو تعلیمی اداروں کی صورتحال ہے وہ بڑی پتھیٹک ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر موٹیویشن نہیں ہے ان کے اندر، اس کو پڑھانے کی، بچوں کو کوئی ارجی نہیں ہے اس کو لینے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. تو ہمارا یہ تھا کہ یعنی آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ غزالی ٹرسٹ کے اندر میں ایک دفعہ اسکولوں کا وزٹ کر رہا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے، ایک ڈھوک قاسب ایک اسکول ایک جگہ ہے منڈی بہاؤدین کے ایک گاؤں کا ہمارا اسکول تھا. تو وہ ایک بزرگ مجھے ملے، تو میں نے کہا کتنے سال ہو گیا سر آپ کو یہاں پڑھاتے ہوئے؟ تو کہنے لگے کوئی 18 سال ہو گئے جی. ٹھیک ہے. میں نے کہا تو تنخواہ تو بہت ہی تھوڑی سی تنخواہ ہے جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ 18 سال سے اسی تنخواہ پہ اسی گاؤں کے اندر؟ کہنے لگے ہاں جی اسی گاؤں. میں مطمئن ہے، خوش ہیں؟ کہنے لگے بالکل مطمئن ہے، بڑے خوش ہیں ہم اس کے اندر. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس کے اندر کہ وہ جتنے موٹیویٹڈ تھے، ٹھیک ہے، اور جتنی یکسوئی سے اس کام میں لگے ہوئے تھے. اچھا یہ حیرت پتہ کیوں ہوئی؟ حیرت اس لیے ہوئی کہ اس وقت پوری سوسائٹی جو ہے وہ بس مال بنانے میں ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا ہر شخص کا جو کاروبار کرتا ہے نا، چلو کوئی بزنس کرتا ہے، اس سے معیشت کا پہیہ گھومتا ہے، اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے، وہ تو کرے سو کرے، مگر میرا یا آپ کا یا جس کا مزاج نہیں ہے طبعاً، مطلب پوری سوسائٹی جو ہے وہ لگتا ہے کہ پیسہ بنانے کے علاوہ کوئی اس کے پیش نظر کوئی چیز ہے ہی نہیں. کوئی آرٹ کی بات، کلچر کی بات، یہ فلنتھراپی کی بات، کسی بھی کوئی اور دوسرا کام ہی نہیں ہے سب کا. تو پورے کا پورا معاشرہ اگر ایک جانب لگ جائے گا
تو آپ اندازہ، اور وہ بھی اتنا مٹیریلسٹک ہو جائے گا. لازم بات ہے میں تقریباً بالکل 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر بیشتر معاشرہ آپ کہیں چلے جائیں آپ کو یہی گفتگو نظر آئے گی، پلاٹس کی، پلازاز کی، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، اس کے علاوہ کوئی بات ہی آپ کو نظر نہیں آتی. اور یہی اس لیے ہمیں حیرت ہوتی ہے. ورنہ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمیں ایسے ہزاروں لوگ. اسی میں بات سے ایک اور بات، آپ کا کوشچن پیچھے رہ جائے گا، لیکن یعنی ایک اور ہمارا، جب ہم پڑھتے تھے تعلیمی اداروں میں، گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں ہم سارے وہیں سے، تو وہاں ایک بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے غزالی میں اس کو پورا ریوائیو کیا اور ہم نے اس کے لیے پورا سلیبس بنایا، اور ہمیں لگا کہ گاؤں کے اندر بچوں کو تو اچھی نعت بھی نہیں پڑھنے آ رہی. ٹھیک ہے، اچھی نعت، اچھا وہ تو اب جو قسطوں پہ چل رہی ہیں وہ مل رہی ہے، تو ہم کیوں نہ کلاسک جو اپنا ادب ہے اس میں سے نعتوں کا سلیکشن کریں. یار آپ نے بڑی اہم بات کی، یہ ہم سب کی، جو ہم سب بھی جب آئے ہیں آج، بس آپ نے بات کی تو مجھے خیال آیا اس بات کا کہ ہماری بنیادوں میں کہیں نہ کہیں وہ بزم ادب کا پیریڈ شامل ہے. آپ کو یاد آ گیا، تو وہ ہم نے پورا ایک دن مختص کیا تھا بزم ادب کے لیے، اور اس میں یہ طے کیا تھا کہ غزالی ٹرسٹ کے میں اسکول میں آنے والا بچہ ہر صورت میں وہ بزم ادب کے اس سے گزرے گا نا. کوئی نعت پڑھے گا، کوئی تقریر کرے گا، کوئی تلاوت کرے گا، کوئی بیت بازی کے اشعار پڑھے گا، لیکن اس بچے کو اسٹیج پہ لایا جائے اور اس کو گزارا جائے. اچھا اب کتاب موجود نہیں تھی، اچھا ہر بچے کو کتاب دینا ممکن نہیں تھا. یعنی جب ہم نے اقبال کے اوپر شاعری کا مقابلہ کرانا چاہا تو بانگ درا یا اقبال کی شاعری گاؤں کے اسکولوں میں تو کہیں بھی نہیں تھی. ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ بچوں کو کیسے یہ اس طرح انٹروڈیوس کرائے. اس کے لیے پھر الگ سے ہم نے اقبال کے شعروں پر ایک الگ سے کتاب بنائی، اور وہ ساری ہم نے اسکولوں کو بنا کے بھیجی، سستی، یعنی لو، جیسے کہتے ہیں کاسٹ افیکٹو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہر بچے تک کس طرح پہنچ جائے جو اس میں حصہ لے رہا ہے اس کے اندر نا، تاکہ اقبال کے شعر سے اس کی ایک آشنائی جو ہے کسی حد تک ہو سکے. اور بچوں نے ہزاروں اقبال کے شعر جو ہے پھر یاد کیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کام اپنے بچوں تک کرنا ہے وہ استاد ہی کے ذریعے سے جائے گا. استاد وہ پہلی سیڑھی اور کڑی ہے کہ یعنی اگر استاد ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنا کریکٹر وائز اچھا نہیں ہے، وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے، وہ اسکلفل نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر ایک محبت نہیں ہے ایجوکیشن کی، تو پھر اس کے بغیر فرق نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں اگر غزالی یہاں تک پہنچا ہے، تو جیسے جب مجھے ملا ان ٹیچروں سے، تو پھر میں نے واپس آ کے اپنے غزالی کی ٹیم سے کہا کہ یار معلوم کریں کہ غزالی کے سیٹ اپ میں کتنے وہ اساتذہ ہیں کہ جن کو 20 سال ہو گئے غزالی میں پڑھاتے ہوئے، تو ان کو جمع کریں یہاں پر، سب کو بلائیں اور ان کو 3 دن ہمارا مہمان رکھیں، ان کو VIP پروٹوکول دیں. ہم نے ان سب کو بلایا گاؤں سے، اور ان کو گلی میں ان کو ہم پھول ان کے اوپر نچھاور کرتے ہوئے انہیں اپنے ہیڈ آفس تک لے کر آئے، ان سب کو بوکے دیے. اس کے بعد ان کو 3 دن لاہور کی سیر کرائی. اچھا ان کو ہم نے کوئی پیسے نہیں، لیکن وہ اتنے کوئی خوش کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہاں، ان کے بڑے لوگوں سے ملاقات کروائی، ان کے لیے کھانے رکھے، ان کے چونکہ اصل میں وہ ہمارے اسکول کو بنانے میں ان کا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے اس کے اندر. ہمارے جو آج ہم کہتے ہیں نا 1,27,000 بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی بڑی بلڈنگز نہیں ہیں، ہم نے تو کوئی اسٹیٹ آف آرٹ ادارہ نہیں بنایا، ہمارے پاس تو کوئی ماڈل اسکول نہیں ہے، گاؤں کی چھوٹی چھوٹی بلڈنگز ہیں جن کے اندر وہ بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر. اور فیکلٹی ممبرز آپ کے کتنے ٹوٹل جو یعنی کہ اساتذہ ہیں؟ 5,000 اساتذہ. اچھا اب یہ اگر ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ ہم کوئی بہت بڑی تنخواہ بھی نہیں دیتے، حکومت تو اس سے کئی گنا زیادہ تنخواہ دیتی ہے. تو یہ جو 1,27,000 بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس، اور حکومت بھی اپنے اسکول ہمارے حوالے کر رہی ہے کہ ہم اس کو چلا کے دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں استاد کا جو ایک موٹیویشن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور رشتہ ہے، اور اس کو ایک ہم نے نیوکلس بنایا اپنے پورے نظام کا. اور اس میں بڑی سب سے بڑی چیز جو ہے ہم نے کہا کہ رسپیکٹ فار آل، کہ استاد کی عزت جو ہے وہ سب سے اہم ترین ہے اس پورے نظام کے اندر نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں، اور پھر اس کے لیے ٹریننگ بھی ہے، اس کا پورا نظام ہے، TOT کا پروگرام ہے، جتنے ہمارے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے استاد کی عزت کے حوالے سے. دعا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. عامر بھائی تو جانتے ہی ہوں گے، اب ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت مناسب رویہ نہیں تھا، اور لازم بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں، آپ اپنے رویے میں بدلاؤ پیدا کرتے ہیں. ایک جنریشن جس پروسیس سے گزر کے آئی ہوتی ہے، آپ اس کا احترام کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ دور ویسا تھا، ان کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ یہی کافی ہے کہ آپ اس پہ عمل نہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رویہ درست نہیں تھا، یہی کافی ہوتا ہے. مگر اس زمانے میں پتہ کیا کہتے تھے کہ جی منڈا توڑا تے ایدی چم، یعنی کہ اس کی چمڑی جو ہے وہ آپ کی اور ہڈیاں جو ہے وہ ہماری، یعنی کہ آپ جتنا مرضی سے ماریں، یعنی کہ ہمیں قابل قبول ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مناسب رویہ نہیں تھا، ہم اس کو انڈورس بھی نہیں کرتے، اس کو رد کرتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں بھی ہونا چاہیے. مگر اس کے پیچھے ایک چیز ضرور تھی، یہ بات غلط تھی، یہ نہیں کہنی چاہیے تھی، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، مگر اس کے پیش نظر یہ تھا کہ تمہاری عزت ہے اے استاد، بس تمہاری اتنی عزت ہے کہ تم یہ سب، بس یہ بچہ جو ہے وہ تمہارے حوالے ہے.
تو اس میں سے عزت کو وہی رہنا چاہیے تھا. یہ جو مارنے پیٹنے والا رویہ تھا وہ نکال دیا, ہم نے عزت بھی نکال دی. اساتذہ تھے بھی اس طرح کے, یعنی جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ آج کے بچے کو ٹیبلز نہیں آتے, جی جی ٹھیک ہے, آپ پرانے کسی سے پوچھ لیں جو پانچویں یا میٹرک پڑھا ہوگا, وہ فرفر آپ کو جو ہے اٹھو اٹھا چونٹ وہ آپ کو سنا دے گا. اس کی میتھ انگریزی دونوں سیکھ کمال کا, کیونکہ وہ اچھے استادوں سے پڑھے ہوئے ہیں اس وقت کے نا اس میں. تو بہرحال یہ ہمارا ایک ایجوکیشن کا اور ٹریننگ کا ایک پورا اس کے اوپر فوکس بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے بھی ہیں. ہمارے دیکھیں آپ جو ہمارے پاس غزالی کے اسکولوں میں انٹیک آتا ہے نا, دعا وہ بہت کمزور ہوتا ہے. انٹیک سے مراد ہے جو بچے ہمارے پاس داخلہ لیتے ہیں ان کے والدین کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, اچھا وہ ان کی خوراک بھی اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, پڑھنے کا کوئی موٹیویشن بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. ایسے بچوں کو لے کے چلنا ایک آسان کام نہیں ہے, کافی مشکل ترین کام جو ہوتا ہے. اور اب ہمارے رزلٹ یہ ہوتا ہے, یعنی جیسے ہم نے کسی اسکول کی سکسیس دیکھنی ہے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, 3-4 چیزوں سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ اسکول کس لیول پہ ہے. اچھا اس میں ایک رزلٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس کی, تو ہم اس سے اندازہ کر لیتے ہیں. اگر غزالی ٹرسٹ کے پچھلے 10 سال سے ہمارے میٹرک کے رزلٹ جو ہے وہ 90% ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم ٹاپر نہ بھی ہوں, ہم کہتے ہیں ہمارے بچہ فیل نہیں ہونا چاہیے, 3rd ڈویژن نہیں ہونا چاہیے, تاکہ وہ اپنے مدارج آگے بڑھاتا چلا جائے. اس میں ہم سکسیزفل ہیں اور اس میں ہم مطمئن ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹاپر کر لے بچہ, بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی فوکس نہیں ہے ہمارا ٹاپ کرانے کے اوپر. ہمارا ہے کہ تربیت ہو, تعلیم جاری رکھے, اور اس کے ذہن میں یہ خواب ہو کہ اس نے آگے بڑھنا ہے. وہ آپ تو دیکھیں نا, آپ تو بالکل ان پڑھ جو رہ جانے والی وہ ہے اس کو آپ یہ دے رہے ہیں, تو اس حوالے سے اور پھر اس میں سے نکل بھی جاتے ہیں, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں بچے باہر بھی گئے اور پھر لمز میں بھی پڑھے. بالکل ایسا ہے, بالکل الحمدللہ ایسا ہے. تو یہ بہرحال ایک ہمارا سلسلہ جو ہے جاری ہے. اچھا, اٹس ریئلی انٹرسٹنگ کہ یو نو ایک غزالی کا ایک فوکس ہے آن یو نو تھنگز جو یوزلی نگلیکٹ ہو جاتی ہیں, کہ یو نو ٹیچر ٹریننگ. بٹ اندر تھنگ آئی تھنک کہ جو غزالی نے بہت انٹرسٹنگ کیا ہے, وچ از کہ جو اسپیشل نیڈز جسے ہم کہتے ہیں ان بچوں کے لیے انہوں نے, بٹ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اب انہوں نے آل انکلوسیو اسکولز بنائے ہیں یا ان کے لیے الگ سے اسکولز بنائے ہیں, ان کو ان کی سورٹ آف جو اسپیشل نیڈز جسے ہم سمجھتے ہیں ان کو سورٹ آف اس کو کیٹر کرنے کے لیے غزالی نے جو ہے وہ کیا اسٹیپس لیے ہیں. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غزالی ٹرسٹ بنیادی طور پہ تو مین اسٹریم اسکولنگ کا ایک ادارہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر نا خیال ویسے یعنی کہ آپ کو کیسے, اس میں وسیع بھائی ایک تو بنیادی طور پہ تو میرا ایک بیٹا ہے وہ اسپیشل تھا. ہم چونکہ یہ جو ڈسیبلٹی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک آپ کا اس سے واسطہ نہ پڑے. اگر آپ کے آس پاس آپ کے محلے میں یا آپ کے خاندان میں یا آپ کی فیملی میں کوئی ڈسیبل نہیں ہے تو آپ کو اس کی شدت کا اور اس کے مسائل کا اندازہ نہیں ہو پائے گا. ایک بات تو یہ ہے اس میں نا. تو وہ یہ ہے کہ چونکہ میرا واسطہ پڑا تو اس سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ ڈسیبلٹی. آپ کے صاحبزادے جو تھے وہ شروع سے جی یا وہ بعد میں کوئی بائی برتھ جو ہے وہ, جی اب کیا عمر ہے ان کی؟ اب 18 سال اس کے اندر. تو چونکہ ہم باہر چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے, تو پڑھنے کے بعد میں واپس آیا تو اس کو میں یہاں پر ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا تھا کہ اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کے اندر کہیں ڈالا جائے. تو میں پھر یہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں لاہور کے, ماں اپنے بیٹے کو لے کر گیا تو وہاں کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نارمل بچوں کو بڑی مشکل سے پڑھا رہے ہیں, آپ کے اسپیشل بچے کو ہم کہاں سے ٹیکل کریں اس کے اندر نا, ہمارے پاس کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے. باہر جب آپ رہ رہے تھے تو الگ اسکول سے نہیں, وہ جو نارمل اسکولز ہے اس کے اندر ہی وہ بچہ پڑھ رہا تھا, اس لیے انہوں نے ریکمینڈ بھی یہی کیا تھا ڈاکٹرز نے بھی. اچھا, وہ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے الگ اسکولز نہیں بنانے چاہیے؟ اس میں وسیع بھائی مختلف کیٹیگریز ہیں اسپیشل بچوں کے اندر نا. کچھ بچے سیویئر ہوتے ہیں, کچھ جو ہے اس نوعیت کا, یعنی کہ ایک تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے اگر بہت ہی سیویئر نوعیت کے ہیں تو ان کو آپ الگ سے ٹیکل کرتے ہیں, ان کو کیٹر کرتے ہیں ان کے اندر. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بتدریج جب بہتر ہو جائیں تو ان کو پھر آپ لے جائیں. لیکن ان کی سجیشن یہ ہے کہ جو اسپیشل بچے ہیں ان کو اگر آپ الگ اداروں میں رکھیں گے, ٹھیک ہے, مثلا اگر آپ کے نارمل بچے کو بھی اسپیشل ادارے میں بھیج دیا جائے تو ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد وہ بھی اسپیشل ہو جائے گا اس کے اندر نا, ان کے ساتھ رہ کے. جبکہ آپ ڈفرینٹلی ایبلڈ کو بھی اگر نارمل بچوں کے ساتھ آپ رکھیں اگر آپ لے جائیں گے تو یہ ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ اس میں زندگی آئے گی. ایک بات تو یہ ہے اس کے اندر, کیونکہ ایک نارمل سیٹنگ میں جائیں گے نا تو وہ بچے بہرحال بچوں سے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے نارمل بچے بھی ان بچوں سے سیکھیں گے. ہاں, بہت, اگر آپ سمجھیں اس بات کو, ایک ہیومنٹی, ہاں کہ بھئی یہ بچے بھی کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. یہ جس طرح کوئی گورا اور کالا ہے اور کوئی لمبا اور چھوٹا قد کا ہے اور کچھ ایبل ہے, کچھ لیس ایبل ہے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو بھی ہمیں لے کے ساتھ چلنا چاہیے. جیسے اب دیکھیے, مجھے آپ کی بات بڑی ہوتی ہے, اب ہمیں احساس نہیں ہوتا کچھ چیزوں کا, دوسرے کی سینسٹیوٹی کا. یعنی کہ ایسے لوگ جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, بہت حساس طبیعت رکھتے ہیں, ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا, ان کو بھی آپ کو سکھانا پڑتا ہے.
جیسے مجھے یاد ہے ہمارے وہ دوست ہیں عمار مسعود صاحب، جی تو ان کی اہلیہ جو تھی، جی ہاں، وہ ان کی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو ایک موقع پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کبھی یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے بعض اوقات جیسے اگر نابینا کوئی شخص ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری یہاں پہ برفی رکھی ہے، یہاں پہ وہ رکھی ہے، تو انہوں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے، اس سے اس کی جو ہرٹ ہوتا ہے. اچھا ہم اپنی طرف سے اس کی بہت خلوص سے مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا طریقہ ہے، تو اب دیکھیے انہوں نے مجھے ایجوکیٹ کیا. انہوں نے کہا آپ اسے بتائیے کہ بھئی جیسے 12 بجے ہے نا سوئی کا جیسے ہے پلیٹ اگر آپ نے دی تو آپ اسے بچا دیں کہ جہاں 3 بجتے ہیں وہاں پر برفی رکھی ہے، جہاں پر 12 بجتے ہیں وہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پسند سے آپ وہ لینا چاہیں تاکہ وہ زیادہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو. جتنا آپ اس کو ڈیپینڈنٹ بناتے چلے جائیں گے اتنا وہ ہرٹ بھی ہوگا اور اتنا اس کے لیے زندگی مشکل بھی ہوگی. تو بس اس میں دعا یہ تھا کہ اس سے ایک تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں سینسٹائز بھی ہوئے. اور پھر جب میں غزالی ٹرسٹ کے اسکولوں میں جاتا تھا، چونکہ میرا بیٹا اسپیشل تھا، تو میں وہاں وزٹ کے دوران اپنی ٹیم سے پوچھتا تھا کہ اس علاقے میں جو غزالی اسکول ہے گاؤں کے اندر، تو کیا یہاں اسپیشل بچے بچیاں بھی موجود ہیں؟ تو وہ پھر بتاتے تھے کہ جی بالکل فلاں کا بچہ بھی، فلاں کی بچی بھی اس طرح ہے. تو آن ایوریج پتہ چلا کہ 10 سے 12 بچے بچیاں ہر گاؤں میں ایسے ہوتے ہیں جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں بچیوں کے لیے کوئی ولی وارث نہیں ہے ان کا. ویری سیڈ. خیر دعا اب آگے کیا ہے بھائی؟ اب سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے ہمیں. ہم آج آپ کو پتہ ہے کس کا پیکج ہے؟ کس کا؟ گیس کریں، ایسی وائلڈ گیس. مجھے اندازہ نہیں. اسی لیے تو یو ہیو ٹو گیس. دبئی تو نہیں جا رہا میں. دبئی تو یو اے کا تو ہو چکا نا. اس کا تو ہو گیا. کہیں بھی ایسی جگہ لے جائیں جہاں کھجوریں اچھی ملتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہماری کنٹینیوٹی ہے جی. یہ مختلف جو ممالک میں جو افطار اور رمضان کیسے منائے جاتے ہیں نا وہاں لے کے جاتی ہیں. میں کہتا ہوں وہاں لے کے جاؤ جہاں کھجور اچھی ملتی ہے. اچھا آئی ایم ناٹ شیور کہ ایجپٹ میں کیسی ہوتی ہیں، بٹ ہاں. ارے واہ. لیکن پیرامڈ میں بیٹھ کے اگر آپ پیرامڈ آف غزہ میں بیٹھ کے جناب آپ افطار کریں تو لطف آ جائے نا. ٹھیک ہے. اور لیٹس سی کہ ایجپٹ میں رمضان کس طرح سے منایا جاتا ہے. لیٹس واچ. مصر دریائے نیل کا تحفہ. افریقہ کے شمال میں واقع عرب ریاست جسے سرکاری طور پر عرب جمہوریہ مصر کہا جاتا ہے، شمال میں بحیرہ روم اور مشرق میں بحیرہ احمر سے گھرا ہوا ہے. فلسطین ان دو اطراف کے درمیان موجود ہے جو نہر سویز سے منسلک ہیں، جو ملک کو اقتصادی اور تجارتی طاقت فراہم کرتی ہے. مصر کی خوبصورتی دریائے نیل بھی ہے جو دنیا کا سب سے طویل دریا ہے، جس کی لمبائی 4100 میل سے زیادہ ہے. یہ شمال کی طرف بہتا ہے اور اس کا جغرافیہ سوڈان سے جنوب میں گزرتا ہے. مصری معیشت مشرق وسطی کی متنوع معیشتوں میں سے ایک ہے، جہاں زراعت، صنعت، سیاحت اور سروسز معیشت کی ساخت بنیاد ہیں. تقریباً مساوی حصوں کے ساتھ ملک ایک فعال لیبر فورس اچھی تعداد میں رکھتا ہے. مصر کی آبادی 94 ملین ہے اور یہ آبادی شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے. اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے جہاں مسلمان آبادی کا 90% ہیں. یہ مسلمان ایک عرب ثقافت اور اقدار کو برقرار رکھتے ہیں اور مستند رسوم و رواج اور روایات پر بھی عمل پیرا ہیں جو قومی اور مذہبی تقریبات سے واضح ہوتی ہیں، خاص طور پر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سال بھر مسلمان اپنے گھروں میں رمضان کی آمد کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. یہ مہینہ باقی سالوں سے مختلف ہے. لوگوں کے روزمرہ کے معمولات بدل جاتے ہیں، جیسا کہ ان کی روزمرہ کی عادات، کام کے نظام الاوقات، کھانے اور سونے کے انداز بھی بدلتے ہیں. آج ہم مصر کی گلیوں اور محلوں میں گھومنے کے لیے سفر کا آغاز کریں گے
اور مصر کے لوگوں کے گھروں اور مسجدوں کا دورہ کریں گے تاکہ ان کے رسم و رواج اور رسومات کے بارے میں جان سکیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی فضیلت سے نوازا اور اسے ملت اسلامیہ کے لیے ایک خاص مہینہ بنایا اور اسے رحمتوں اور شفقتوں سے مالا مال کر دیا۔ یہاں مصر میں توبہ، بخشش، رحمت، نیک اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی اپنی ایک خوشبو ہے، اپنا ایک ذائقہ ہے۔ مصر کے لوگ اپنی شاندار رسومات کے ذریعے اس مہینے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، جہاں وہ اپنے والدین اور دادا دادی سے وراثت میں ملنے والی شاندار رسومات کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنے کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں اور مزید خوبصورت چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کی آمد ایک خوش آئند امر بن جائے۔ ماہ مقدس کی آمد سے صرف ایک ہفتہ قبل مصر میں گلیاں، سڑکیں، مکانات اور مساجد شاندار سجاوٹ سے آراستہ ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کو خوش آمدید کہنے والے بینرز اپنے خوبصورت اور شاندار صورتیں لیے ہوئے ہر طرف روشنیوں کی ڈوریوں کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ رمضان کی لالٹینیں بازاروں اور گھروں کی بالکونیوں کے بیچوں بیچ ملتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کچھ دن پہلے بچے روشن لالٹین لے کر سڑکوں پر گھومتے ہوئے مناجات اور نعتیں پڑھتے ہوئے پائے جاتے ہیں، جس میں وہی بھی شامل ہے جو قدیم مصری زبان میں معنی رکھتا ہے اور اس کا مطلب چاند ہے، اور چاند کی آمد پر خوشی سے گایا جاتا ہے۔ مصر میں رمضان کے مہینے کی آمد کے ساتھ سڑکیں مشرقی مٹھائیوں جیسے کنافہ اور قطائف کے ساتھ مختلف رنگ برنگے اچاروں سے بھر جاتی ہیں جو افطار کی ضیافت کو مکمل کرتے ہیں۔ سڑکیں دکانوں اور کھوکھوں سے بھی بھری ہوئی ہیں جو رمضان کے مقبول مشروبات جیسے املی کے لیکوریش اور کیملڈن نیز فاوا بینز بیچتی ہیں، جو ہر اس جگہ پر پھیلی ہوئی ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ مصر میں ناشتے اور سحری میں بھی فاوا کی پھلیوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ شاندار ماحول اور خوشگوار خوبصورت سجاوٹ، جھولوں کے پھیلاؤ اور عوامی چوکوں میں جشن کی تقریبات کے قیام کے ساتھ ہے، کیونکہ آنے والا مہمان یعنی رمضان تمام مسلمانوں کے دلوں میں پیارا ہوتا ہے اور اپنے مبارک ایام میں بہت زیادہ خیرات اور اچھائی لے کر آتا ہے۔ جیسے ہی مقدس مہینہ آتا ہے اور چاند نظر آنے کی تصدیق ہوتی ہے، مصر کی سڑکیں ایک ایسی چیز میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو شہد کے چھتے کی طرح ہوتی ہے۔ بازاروں میں ہجوم ہو جاتا ہے، سڑکیں سج جاتی ہیں اور رمضان کی مختلف ضروریات کی فراہمی کے لیے تجارتی سرگرمیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس رات مصری خاندان ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مرد محلوں، کافی شاپس میں مبارکباد کے لیے ملتے ہیں اور تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے روشنیوں سے سجی ہوئی مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں قرآن کی تلاوت پہلی تراویح کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور رمضان کے آخر تک رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاتے ہیں جن کے دلوں میں بھی ایک خوشی ہوتی ہے اور وہ رمضان کے پہلے دن کے روزے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مصری خاندان سحری تک اسی ماحول میں رہتے ہیں۔ سحری کا اعلان ڈھول سے ہوتا ہے جس کی آواز بھی خوبصورت اور پرسکون ہوتی ہے۔ ڈھولکی بجانے والے اور اس کے شاندار گیت علاقے کے بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ اس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ رات کے سفر پر نکلیں گے، لالٹین لے کر، اور اس کے ساتھ مناجات پڑھتے ہیں اور ہر محلے سے گزرتے ہیں۔ اس کے ساتھ شامل ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور لوگ ان کی ضرورت کی ہر چیز اسے دینے کو تیار ہیں۔ اس کی آواز ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مصری عوام کی ڈھول بجانے میں دلچسپی کی ایک تاریخ ہے۔ لوگوں کی مدد، رواداری اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے اس مہینے کے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے دوران وہ پہلے سے کہیں زیادہ یکجا اور زیادہ مربوط ہو جاتے ہیں، اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ مصر میں نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے تقریباً کوئی بھوکا نہیں رہتا۔
امیر لوگوں کی خیراتی تنظیمیں غریبوں کی مدد کے لیے پیسے اور کھانا دیتی ہیں اور گلیوں اور سڑکوں پر بھی ضیافت کا اہتمام کرتی ہیں۔ کچھ مصری نوجوان رضاکارانہ طور پر سفر کے راستوں پر جانے والے ان مسافروں کے لیے پانی اور کھانا فراہم کرتے ہیں جو افطار کے وقت اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے۔ بہت سی مساجد اپنے تمام نمازیوں کو کھانا اور پانی پیش کرتی ہیں اور اپنے محلوں کے غریب لوگوں میں کھانا تقسیم کرنے کے لیے خیراتی فنڈ باکس قائم کرتی ہیں، جہاں وہ علاقے کے کسی غریب کو بغیر مدد نہیں چھوڑتے۔ خاص طور پر افطار سے پہلے ہر غریب کو کھانا بھیجا جاتا ہے۔ مصر میں رمضان کی ضیافت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں، جہاں مصری پکوان مختلف قسم کے ہوتے ہیں جن کی خوشبو سے سڑکیں اور گلیاں بھر جاتی ہیں۔ خاندان کے تمام افراد اس دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں جو روایتی پکوانوں جیسے مالوہیا، اسٹفڈ پجن یعنی بھرے ہوئے کبوتر اور تلی ہوئی روٹی کے ساتھ دال کا سوپ اور املی اور لیکوریش مشروبات اور کتیف سمبوسا جیسی لاجواب مٹھائیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی روحانیت مکمل نہیں ہوتی سوائے تراویح کی نماز کے، جو تمام مسلمانوں کو قطاروں میں جمع کرتی ہے، جو گلی کوچوں تک کو ایک ترتیب سے بھر دیتی ہے، جس کا نفاذ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت میں کیا جا سکتا ہے، جہاں روحوں کو ہلا دینے والی دعائیں سنائی دیتی ہیں، جو ان تمام لوگوں کو مجبور کرتی ہیں جو عبادت کے ختم ہوتے ہی اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمازیوں کا ہجوم رمضان المبارک کی راتوں کی خوشیوں اور تہواروں کی تیاری کرتا ہے، جو کہ آخری رمضان تک جاری رہتا ہے۔ کوئی بھی مصر میں رمضان کی خاص راتوں میں سستی نہیں کر سکتا، اور ہر کوئی خوش ہے اور خوشی سے نہیں روکا جا سکتا سوائے اس کے اختتام کے دوسرے دن کے آغاز کے خوف سے۔ یہاں صرف ایک ہی سکون ہے کہ عید الفطر کا استقبال کریں اور اس کی تیاری کریں۔ مصر کی تمام روایات کے ساتھ جو ایک خاص نقوش رکھتی ہے، مصر میں عید کا استقبال اپنی جگہ ایک جشن ہے۔ عید الفطر کی تیاری کا آغاز مستحقین کو عطیات دینے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خواتین مزیدار کیک بنانے کی تیاری کرتی ہیں۔ بچے نئے کپڑوں کا انتخاب کرنے لگتے ہیں اور مرد اپنی راتیں حجام کی دکانوں یا کیفے میں گزارتے ہیں تاکہ ایک اور شاندار مہمان کی تیاری میں مبارکباد کا تبادلہ کریں۔ مصر میں ہمارا سفر اب ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسلامی دنیا میں رمضان کے ذریعے دنیا بھر کے دیگر مسلمانوں کے رسوم و رواج کے بارے میں جاننے کے لیے کل ایک نئے سفر پر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایجپٹ میں رمضان کس طرح سے منایا جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہو۔ اچھا، پتہ ہے آپ کو ابھی پچھلے دنوں یعنی کہ اس کا رمضان سے تو لازمی بات ہے کوئی تعلق نہیں، مگر آپ کو پتہ ہے ایک مسٹری تو ہے نا، یہ سارے پیرامڈس کی اور غزہ کی اور اسفنکس کی اور کوفو کی اور کیفرے کی، میں نے تو اس پہ بہت پڑھا ہے، چونکہ پچھلے دنوں یہ انہی میں سے جو کافی سارے ہیں نا یہ جو پیرامڈس ہیں، اس میں سے ایک میں ایک بالکل ایک سرنگ جو ہے وہ نئی نکلی ہے۔ اچھا، وہ 12-14 میٹر لمبی ہے جی اندر۔ اور خیال یہ ہے کہ وہ کوفو یا کیفرے کا کوفو کا جو مقبرہ ہے نا وہاں تک شاید اس کی رسائی ہو۔ ابھی بالکل پچھلے دنوں نے اس میں ابھی تک چیزیں نکل رہی ہیں، ہاں بڑی ڈیولپمنٹ کی۔ ابھی تو خیر دنیا یہی حیران ہے کہ کیسے اس زمانے میں، ہاں، اور اس زمانے میں کیسے اسے بنایا گیا، تو بہرحال اور ابھی تک یعنی یہ ریسنٹ آپ کہہ رہے ہیں نا، جی یہ تو بالکل ابھی 2-4 دن کی ڈیولپمنٹ، اس کا مطلب ابھی جو 50-30 سال سے یہ کر رہے ہیں کام، اس کے باوجود اس تک اب پہنچے 100 سال سے زیادہ لگے ہوئے 100 ڈالنے میں اس کو۔ یس۔ اچھا، یہ والی کانورسیشن جو ہے نا وہ ہم کل بھی کنٹینیو رکھیں گے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، تو ایسی چونکہ مصر کا ذکر آیا تو میں نے بات کر دی، ہم تو غزالی پہ بات کریں گے۔ ہاں نہیں، کل ہم غزالی پہ بات کریں گے، لیکن ہم لوگ ہی ہوں گے جو ان کانورسیشن ہوں گے، تو مگر فرعون پہ اور ممی پہ کوئی بات نہیں ہوگی کل۔ ٹھیک ہے، ہم غزالی پہ بات کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، آلرائٹ، سی یو ٹمارو۔